बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन और नाज़रीन, मोहम्मद नदीम वाफ़ी उर्दू के प्लेटफार्म से बार दिगर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि हम पहले प्रोमो में आपको बता चुके हैं कि ये एक अदबी काविश और एक सिलसिला है। हम पाकिस्तान के उन गुमनाम शुअरा को आपकी खिदमत में पेश करेंगे जो अभी तक इशाअत के मराहिल से भी नहीं गुज़रे और जिनको अभी कोई मौक़े मैसर नहीं है ज़राए अबलाग़ में। लेकिन आज हमारी खुशनसीबी है कि इस सिलसिले में हमारे पास जो मेहमान एजाज़ हैं, पहले आज जो मुझे एजाज़ हासिल हो रहा है जिनका इंटरव्यू करने का और आपकी समातों तक उनका खूबसूरत कलाम पहुँचाने का, वो जनाब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। सैयद ज़ियाउद्दीन नईम साहब, एक बहुत खूबसूरत किताब साहिब दीवान है, नदी दरिया समंदर, और इनका टाइटल शेर भी इनकी किताब का यही है कि ये पानी के सफ़र का दायरा है, ये पानी के सफ़र का दायरा है, घटा बारिश नदी दरिया समंदर। और हम बहुत ज़्यादा तारुफ़ में वक्त नहीं ज़ाया करेंगे और जनाब ज़ियाउद्दीन सैयद साहब से गुजारिश करेंगे कि ज़बान शायर जो है आपसे उनका तारुफ़ कराएँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। मैं वाफ़ी मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ नदीम साहब, बड़ी खुशी हो रही है यहाँ आके कि ख़ास तौर पर जो एक मिशन लेके जो लोग आगे बढ़ते हैं तो बड़े काबिल क़द्र होते हैं मेरे नज़दीक। तो ये आप लोगों का बड़ा क्रेडिट है कि जो आपने एक मिशन अपने जहन में रखा हुआ है। वाकई बेशुमार टैलेंटेड हमारे पास ऐसे अदीब हैं जिनको प्रॉपर तवज्जो भी नहीं मिलती, उनको आगे बढ़ाया भी नहीं जाता। तो एक बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं। अच्छा, हमारा जो सिलसिला था ना सर, वो तो जैसे कि प्रोग्राम के इब्तिदाइया में बताया है कि वो ऐसे लोग जो वो नहीं थे, लेकिन ये हमारी खुशनसीबी है। इसी तलाश में आप जैसा एक ख़ज़ीना हमारे हाथ लगा तो हमने कहा लगे हाथों ये भी हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरे लिए बड़ा एजाज़ है कि आप माशाल्लाह साहिब तसनीफ़ हैं, साहिब दीवान हैं और आपकी गिरां कदर खिदमात हैं इस शोबे में। तो थोड़ा सा अपना इब्तिदाई जो है वो ज़रा फरमाइएगा कि आपका ताल्लुक़ किस शहर से है और पहला शेर कब कहा, आपको कब महसूस हुआ कि आपका ताल्लुक़ जो है अदब से और शेर से है। मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये बहलपुर में एक जगह है ओच शरीफ, बहुत मशहूर वो एक जगह है। तो मेरी एक्चुअली पैदाइश वहीं की है, ओच शरीफ की। वालिदैन तशरीफ़ लाए थे हैदराबाद दक्कन से, तो पहले आके वो वहाँ बसे और 6 महीने के बाद फिर वो वहाँ से मुंतकिल हुए। तो ये जो रियासत बहलपुर, स्टेट बहलपुर उसको कहते थे, जो पाकिस्तान जब बना तो वो जो नवाब बहलपुर हैं उन्होंने ज़म किया अपनी स्टेट को। तो इसका वंस अपॉन ए टाइम दारुल खिलाफा था 150 साल पहले, अल्लाह आबाद। अब तो वो छोटा सा कस्बा है। तो अल्लाहाबाद में जाके उस शरीफ से फिर हम वहाँ बस गए। तो वहाँ कुछ हैरत अंगेज़ तौर पर अदबी माहौल इतना अच्छा था कि ये 1952 की बात है, जब मैं महज 2 साल का था, कि वहाँ आल पाकिस्तान मुशायरा हुआ था। मैं उस माहौल की निशानदेही कर रहा हूँ आपको। और आल पाकिस्तान मुशायरे आज तो हर कोई कर लेता है, उस ज़माने में तो बड़ा मुश्किल था ये। तो वहीं होते थे जहाँ कुछ गैर मामूली अदबी माहौल या अदबी कशिश होती थी, वहीं लोग जाते थे। तो उस यानी छोटी सी जगह पर वहीदा नसीम एक बड़ा नाम था, माहिरुल क़ादरी एक बहुत बड़ा नाम था, अदीब सहारनपुरी ये बहुत बड़ा नाम था। तो ये लोग तशरीफ़ लाए थे वहाँ। तो वो यानी यूँ कहिए कि जो अदबी माहौल के हवाले से मेरी खुशकिस्मती है कि वो गालिब ने एक बात कही थी, वो शायद सादिक आती हो मुझ पर, कि
فنا تعلیم درس بے خودی ہوں اس زمانے سے کہ مجنوں لام الف لکھتا تھا دیوار دبستہ پر. تو مجھے ماحول ہی ایسا ملا، میرے والد صاحب، میری امی، تو ان سب کو اعلیٰ ادبی ذوق کے حامل ہی لوگ تھے. بچپن سے سارے رسالے جو ادبی تھے، نقوش، جائزہ، نقش، اور 20ویں صدی وہاں سے دہلی سے آتا تھا. ایک شمع نامی رسالہ نام کا تو وہ فلمی رسالہ تھا، مگر بہت اعلیٰ پائے کہ ادب اس میں شائع ہوا کرتا تھا. وہ سب دسترس میں تھے. پھر میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ سارے کے سارے، ایک بھائی تو خود شاعر بہت اچھے، اور دوسرے دونوں بھائی جو ہیں ان کا ذوق بڑا اعلیٰ تھا. مطلب آپ کے دونوں، ایک تو گھرانہ ماشاءاللہ بہت علمی تھا اور اس حوالے سے بڑا وہ تھا، اور دوسرا وہ جو بچے کی پہلی آغوش ہوتی ہے ایگزیکٹلی جی ہاں، آپ کی وہ مطلب آغوش مادر جو ہے اس سے بھی آپ جی الحمدللہ. اور مجھے یاد ہے کہ تلفظ کے سلسلے میں، کوئی لفظ استعمال کرنے کے سلسلے میں، کوئی جملہ بولنے کے سلسلے میں امی بھی ہم کو ٹوکا کرتی تھی، اور ابا جان بھی اس پہ ایکشن لیتے تھے کہ آپ کو ایسے نہیں ایسے کرنا. جی میں پہلا شعر کافی آگے چل کے کہا. یہ بات ہے کوئی 1969 کی، جب میں BA میں تھا. اشعار تو یاد تھے، بیت بازی وغیرہ ہوا کرتی تھی، ماموں وغیرہ آتے تھے تو وہ گھر میں باقاعدہ یہی سارے مشاغل تھے. تو لیکن BA جب میں نے کیا، یا BA کے آخری سال میں تھا 69 میں، تو وہ پہلا میں نے شعر اس زمانے میں کہا. اچھا وہ جب شعر کہا میں نے تو وہ وزن میں تھا. تو میرے بڑے بھائی انہوں نے سنا، تو نسیم ہے تیرے کوچے میں اور صبا بھی ہے، نسیم ہے تیرے کوچے میں اور صبا بھی ہے، ہماری خاک سے دیکھو تو کچھ بچا بھی ہے. یہ کسی کا شعر تھا. تو اسی میں میں نے وہ فٹ بال کے حوالے سے تھا، تو اسی میں نے مزاحیہ طور پہ اس کو باندھا تھا کہ ارے یہ دیکھ کہ فٹ بال میں ہوا بھی ہے. تو یہ میں نے ایک نان سیریس سا ایک شعر تھا. اچھا وہ بھائی کو پتہ چل گیا کہ یہ وزن میں تو کہہ سکتا ہے. پھر چند اشعار سننے کے بعد انہوں نے قدغن لگا دی مجھ پر، جو اس وقت تو مجھے بہت گراں گزری تھی وہ قدغن. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو طے ہوا کہ آپ موزوں طبع ہیں، وزن میں کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک قید یہ ہے کہ آپ پہلے 5000 شعر اچھے یاد کریں گے، مجھ سے کنفرم کروائیں گے کہ آپ نے 5000 شعر یاد کر لیے ہیں، پھر آپ توازات شاعری شروع کریں گے. اب اس وقت تو بڑا گراں گزرا تھا مجھے، لیکن بڑے بھائی کی بات تھی، اور ادب آداب آپ جانتے ہیں اس زمانے میں کچھ اور زیادہ شیر لانے کے مترادف بہت زیادہ تھا. تو وہ پھر 5000 شعر میں نے یاد کیے. تو ندیم صاحب اس وقت تو مجھے بڑے گراں گزرے تھے، لیکن آج تک میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ 5000 شعر جو مجھے آؤٹ اسٹینڈنگ دے گئے نا، وہ ان کا ایک بیس جو مجھے ملا. ایک تو زباندانی تھی سر اس میں، جی ہاں، تو ایک اس میں ووکیبلری تھی، ایگزیکٹلی، ایک اس میں طبع، اور پھر وہ انتخاب اچھا تھا. ہاں جی. تو اس سے بڑا بیس بن گیا میرا اس کا، تو جس نے مجھے پھر آئندہ ہمیشہ. پھر کالج میں جب میں آیا تو پھر لاء کالج میں گیا، تو وہاں پر یہ معمول تھا کہ وہ ایک ڈبیٹنگ میں بھی، سوسائٹی میں بھی میں تھا، تو کالج کو ریپرزینٹ کرتا تھا اپنے لاء کالج. مطلب آپ شروع سے ہی ایکٹیو تھے. تو مقرر کے طور پہ بھی میں ٹاپکس آتے تھے تو اس کو اپنے کالج کو، لاء کالج لاہور کو، یونیورسٹی لاء کالج، تو اس کو ریپرزینٹ کرتا تھا. اور جو مصرع طرح آتے تھے تو ان کو بھی. اور مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت غزل کہنا شروع کرتا تھا جب اس مقام پہ جانے کے لیے بس میں بیٹھتا تھا، اور اس دوران ہی وہ غزل ہوتی تھی اور وہ ہو جاتی تھی میرے لیے. تو یوں وہ سلسلہ سارا شروع ہوا تھا. اور ایک اور بات ضرور میں، اگر آپ اجازت دیں تو میں شیئر کرنا چاہوں گا، اس لیے بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ سب پر گزرتی ہے. یہ جو کچھ یعنی اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار. تو پہلی طرحی غزل میں نے ملتان میں پڑھی. تو میرے استاد ایاز صدیقی صاحب ماشاءاللہ بھی حیات ہیں، وہاں ہیں اپنے ملتان میں، بیمار ہیں، اللہ میاں ان کی عمر دراز کرے. بڑا مشہور و معروف نام ہے ایاز صدیقی جی، اور ان کے بڑے بھائی حزین صدیقی بھی. تو ان کا مجھے یعنی دست شفقت حاصل رہا. تو پہلا مشاعرہ پڑھنے میں ان کے ساتھ گیا تھا. تو مجھے یاد ہے وہ مجھے ہمت دلا کے لے گئے. وہ جی ہاں، طرح کی غزل میں نے خود کہی، ظاہر ہے اس میں کچھ خامی تھی تو وہ نے ٹھیک بھی کر دی. لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم وہاں بیٹھے اور جب میرا نام پکارا گیا تو وہ کاغذ جس پہ میں نے وہ لکھا ہوا تھا وہ باقاعدہ میرا ہاتھ لرز رہا تھا. اور وہ اتنے نمایاں تھی لرزش کہ وہ جو سامعین ساتھ بیٹھے تھے
تو وہ ان میں سے ایک صاحب آپ کی سرائیکی زبان میں کہہ چکے کہ یہ تو ڈگدا پہ، ڈگدا کا مطلب یہ تو لرز رہا ہے، لرز رہا ہے، تو اور واقعی میں لرز رہا تھا. صحیح. تو یہ کیفیت تھی. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے. ظاہر ہے شروع سے تو کانفیڈنس کسی کو بھی نہیں حاصل ہوتا، لیکن یہ رفتہ رفتہ پھر یعنی سلسلے پختہ ہوتا ہے. اچھا سر، گفتگو کا سلسلہ چلاتے رہیں گے. پہلے ذرا ایک کوئی اپنی پسند سے کوئی غزل سنا دیں ایک ہمارے ناظرین کے لیے. ہر دم کی کشمکش سے نکل راستہ بدل، ہر دم کی کشمکش سے نکل راستہ بدل، اب اور ان کے ساتھ نہ چل راستہ بدل، اب اور ان کے ساتھ نہ چل راستہ بدل. اور یہ خلفشار ذہن، یہ خدشے، یہ حجتیں، یہ خلفشار ذہن، یہ خدشے، یہ حجتیں، ان سب کا بس ہے ایک ہی حل راستہ بدل، ان سب کا بس ہے ایک ہی حل راستہ بدل. اور نخوت پرست لوگوں کو چھوڑ ان کے حال پر، نخوت پرست لوگوں کو چھوڑ ان کے حال پر، وقت ان کے خود نکالے گا بل راستہ بدل. نخوت پرست لوگوں کو چھوڑ ان کے حال پر، وقت ان کے خود نکالے گا بل راستہ بدل. اور سوچوں میں جن کی تازہ ہوا کا گزر نہیں، سوچوں میں جن کی تازہ ہوا کا گزر نہیں، کر دیں گے تیرا ذہن بھی شل راستہ بدل. سوچوں میں جن کی تازہ ہوا کا گزر نہیں، کر دیں گے تیرا ذہن بھی شل راستہ بدل. اور یہ تیری زندگی ہے گزار اپنے ڈھنگ سے، یہ تیری زندگی ہے گزار اپنے ڈھنگ سے، سانچے میں دوسروں کے نہ ڈھل راستہ بدل، سانچے میں دوسروں کے نہ ڈھل راستہ بدل. اور تو جن کا ہم قدم ہے یہ بے مہر لوگ ہیں، تو جن کا ہم قدم ہے یہ بے مہر لوگ ہیں، ہوں گے تیرے یہ آج نہ کل راستہ بدل، ہوں گے تیرے یہ آج نہ کل راستہ بدل. اور نقصان دے گی تجھ کو بہت گو مگو نعیم، نقصان دے گی تجھ کو بہت گو مگو نعیم، تاخیر کرنا ایک بھی پل راستہ بدل، ہر دم کی کشمکش سے نکل راستہ بدل، اب اور ان کے ساتھ نہ چل. اچھا، آپ سے گفتگو جاری رہے گی. یہاں میں تھوڑا سا ناظرین کے لیے بتانا چاہوں کہ اکادمی ادبیات کی طرف سے حضرت اقبال کے لیے کوئی 10 ان کی منتخب نظمیں تھیں جن کے مختلف زبانوں میں، پاکستان کی تقریباً 8 زبانوں میں تراجم کیے گئے. اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس کے لیے جو ہے سرائیکی زبان کے لیے جب ان 8-10 نظموں کے تراجم کی بات آئی تو جناب سید اعزاز صاحب کے جو ہے ضیاء الدین نعیم صاحب کے حصے میں یہ سعادت آئی ہے. اور یہ یہاں جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر محمد قاسم بھاگیو، ان کا میں ایک چھوٹا سا آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. انہوں نے ایک حرف آغاز میں لکھا ہے کہ زیر نظر کتاب حضرت اقبال کی منتخب نظموں کا سرائیکی ترجمہ ہماری درخواست پر سید ضیاء الدین نعیم صاحب نے کیا ہے، جو نہ صرف خود اردو پنجابی سرائیکی کے عمدہ شاعر ہیں بلکہ انگریزی سے اردو، اردو سے انگریزی اور انگریزی سے سرائیکی میں ترجمے پر بھی عبور رکھتے ہیں. اور ان کے یہ تراجم دیگر ادبی رسائل کے ساتھ ساتھ سہمائی ادبیات اور ششماہی پاکستانی لٹریچر میں بھی شائع ہوتے رہتے ہیں. تو یہ کتاب ہے جو حضرت نے منتخب نظموں کا ترجمہ کیا ہے سرائیکی زبان میں، اور مترجم سید ضیاء الدین نعیم صاحب اکادمی ادبیات کی طرف سے. یہ 2017 میں شائع ہوئی ہے. جو نوجوانی میں جو ایک انداز بیاں تھا غزل کا، وہ اس سے ذرا ہم چاہیں گے کہ ناظرین ذرا دیکھیں. عمر کے ساتھ تو وہ سلسلہ ذرا پختہ ہو جاتا ہے، پھر سوچ بدل جاتی ہے. مجھے یاد آ رہی ہے کہ وہ تھی غزل جو بڑی بالکل نوجوانی میں نے کہی اور بڑی وہ پاپولر ہوئی تھی بہت زیادہ. تو وہ میں سنا دیتا ہوں. انیوژل سی ہے غزل کہ جاؤ بیجا آپ کو زحمت دیا کرتا تھا میں، جاؤ بیجا آپ کو زحمت دیا کرتا تھا میں، یاد جب بھی جی میں آئے کر لیا کرتا تھا میں.
جاؤ بیجا آپ کو زحمت دیا کرتا تھا میں، یاد جب بھی جی میں آئے کر لیا کرتا تھا میں، اور رنج پہنچانے کا باعث ہو سکیں جو آپ کو، رنج پہنچانے کا باعث ہو سکیں جو آپ کو، ایسی باتوں سے بہر صورت بچا کرتا تھا میں، ایسی باتوں سے بہر صورت بچا کرتا تھا میں، اور آپ کو بھی کس قدر خاطر میری مطلوب تھی، آپ کو بھی کس قدر خاطر میری مطلوب تھی، آپ پر جو مان کرتا تھا بجا کرتا تھا میں، آپ کو بھی کس قدر خاطر میری مطلوب تھی، آپ پر جو مان کرتا تھا بجا کرتا تھا میں، اور چشم پوشی آپ کو مرغوب ہوتی تھی بہت، چشم پوشی آپ کو مرغوب ہوتی تھی بہت، اور درگزر سے کام کس درجہ لیا کرتا تھا میں، چشم پوشی آپ کو مرغوب ہوتی تھی بہت، اور درگزر سے کام کس درجہ لیا کرتا تھا میں، اور ناگواری بھی گوارا ہنس کے کر لیتے تھے آپ، ناگواری بھی گوارا ہنس کے کر لیتے تھے آپ، اور دکھ بھی ہو تو مسکرا کر سہ لیا کرتا تھا میں، ناگواری بھی گوارا ہنس کے کر لیتے تھے آپ، دکھ بھی ہو تو مسکرا کر سہ لیا کرتا تھا میں، اور تھی اہم صرف ایک ہی بات آپ کے نزدیک بھی، تھی اہم صرف ایک ہی بات آپ کے نزدیک بھی، اور ایک ہی جذبے کو بس سب کچھ کہا کرتا تھا میں، تھی اہم صرف ایک ہی بات آپ کے نزدیک بھی، اور ایک ہی جذبے کو بس سب کچھ کہا کرتا تھا میں، اور آپ بھی ہنستے تو ہوں گے اپنی نادانی پہ اب، اچھا کیا آپ بھی ہنستے تو ہوں گے اپنی نادانی پہ اب، میں بھی اب یہ سوچتا ہوں کیا کیا کرتا تھا میں، بہت عمدہ سر، بہت عمدہ سر، بہت عمدہ، اللہ زور کرم اور زیادہ کرے، بہت عمدہ۔ آپ سرائکی میں بھی جو ہے پھر طبع آزمائی تو کرتے ہوں گے نا؟ جی سرائکی میری زبان ہے، بالکل میری زبان ہے، میری تو یوں کہیے کہ مادری زبان ہی وہ ہے وہاں سر اس میں کوئی سنائے کچھ ہمیں تھوڑا بہت، اگر اس میں آپ نے طبع آزمائی فرمائی ہے تو۔ یہ غزل ہے سرائکی کی اچھا کہ دل اچ غم پلکیں تے تارے ہوون پہ، واہ، دل وچ غم ہوتے رہیں، ہوون پہ کا مطلب ہوتے رہیں، دل اچ غم پلکیں تے تارے ہوون پہ، ولوی ہاتھ اچ آس غبارے ہوون پہ، بہت اچھا، دل اچ غم پلکیں تے تارے ہوون پہ، ولوی ہاتھ اچ آس غبارے ہوون پہ، اور آن سویر تاں سجھ نے آخر کرنی ہے، آن سویر تاں سجھ نے آخر کرنی ہے، چار پہر ایک گھگ اندھارے ہوون پہ، آن سویر تاں سجھ نے آخر کرنی ہے، چار پہر ایک گھگ اندھارے ہوون پہ، اور طوفان دا ساتھ اساکوں چس دے گے، طوفان دا ساتھ اساکوں چس دے گے، جے کر ہن نزدیک کنارے ہوون پہ، طوفان دا ساتھ اساکوں چس دے گے، جے کر ہن نزدیک کنارے ہوون پہ، اور بھیجو چا اے دل لالیں دی وستی ہے، بھیجو چا اے دل لالیں دی وستی ہے، جتنے ہن دکھ درد دے مارے ہوون پہ، بھیجو چا اے دل لالیں دی وستی ہے، جتنے ہن دکھ درد دے مارے ہوون پہ، اور چڑھدا دار نعیم کوں بے شک سب دیکھن، چڑھدا دار نعیم کوں بے شک سب دیکھن، ہوون پہ اے سنگتی سارے ہوون پہ، ہوون پہ اے سنگتی سارے ہوون پہ، چڑھدا دار نعیم کوں بے شک سب دیکھن، ہوون پہ اے سنگتی سارے ہوون پہ، دل اچ غم پلکیں تے تارے ہوون پہ، ولوی ہتھ اچ آس غبارے
ہو بن پہ. سر ایک شعر وہ ذرا دوبارہ پڑھیے گا کہ وہ جو چس دے گیا، وہ جو طوفانے دا ساتھ اساکوں چس دے گے، طوفانے دا ساتھ طوفانے دا ساتھ اساکوں چس دے گے، جے کر ہن نزدیک کنارے ہو بن پہ. بہت عمدہ سر، بہت عمدہ. میں پنجابی کی سناتا ہوں غزل یہ کہ ایک دوجے دا چاہ ہوندا سی، ایک دوجے دا چاہ ہوندا سی، او ویلا چنگا ہوندا سی. ایک دوجے دا چاہ ہوندا سی، او ویلا چنگا ہوندا سی. ماڑے چنگے ادوں بھی سن، ماڑے چنگے ادوں بھی سن، ساریاں نال نبھا ہوندا سی. ماڑے چنگے ادوں بھی سن، ساریاں نال نبھا ہوندا سی. اور بندے دے پت لب جاندے سن، بندے دے پت لب جاندے سن، کال نہ تد انا ہوندا سی. بندے دے پت لب جاندے سن، کال نہ تد انا ہوندا سی. اور سینیاں وچ نہیں سی اے تنگی، سینیاں وچ نہیں سی اے تنگی، دل جیویں دریا ہوندا سی. سینیاں وچ نہیں سی اے تنگی، دل جیویں دریا ہوندا سی. اور خوشی مناؤندے سن رل سارے، خوشی مناؤندے سن رل سارے، دکھ ادوں سانجا ہوندا سی. خوشی مناؤندے سن رل سارے، دکھ ادوں سانجا ہوندا سی. ایک دوجے دا چاہ ہوندا سی، او ویلا چنگا ہوندا سی. بہت عمدہ سر. اللہ تعالیٰ نے مہمان اعزاز کی صورت میں، مہمان خصوصی کی صورت میں آپ جیسے حضرت سے ہمارا آج یہ پہلا میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں سیکھیں گے اور آپ کی مدد اور رہنمائی کی بھی ضرورت ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ وافی میڈیا بہت آگے جائے گا، اس لیے بھی آگے جائے گا کہ آپ نے وہ راستہ پکڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. پھر جس راستے میں وہ برکت ڈالے گا تو انشاءاللہ یہ بہت آگے جائے گی. تو آپ کے لیے میری نیک تمنائیں، بہت دعائیں جناب. وہ حضرات، وہ خواتین اور وہ طالب علم اور طالبات جو بھی شعر و ادب میں کچھ عمدہ درک رکھتے ہیں اور اچھا شعر کہتے ہیں، اچھی غزل کہتے ہیں، نظم کہتے ہیں، کسی بھی صنف میں شاعری کی طبع آزمائی کرتے ہیں، تو وافی اردو کا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے. ہم انہیں موقع فراہم کرتے ہیں، آئیں اور اپنا خوبصورت کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ کلام نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی مختلف ممالک میں ان کا یہ پیغام بصورت ویڈیو پیش کیا جائے اور ان کو متعارف کرایا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارا فیس بک پہ پیج ہے وافی اردو، اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور ہماری مزید ویڈیو کے لیے تاکہ آپ کو پہنچتی رہیں. جزاک اللہ، فی امان اللہ. اللہ حافظ.